अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ सेठी से सवाल। माज़रत के तमकनत करीम आज हमारे साथ नहीं है, वो कोई ज़ाती मामलात में मसरूफ़ हैं, मगर इंशाल्लाह वापस जल्दी आ जाएंगे। तो आज मैं खुद ही छोटी मोटी गुफ्तगू करता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी चीज़ें पिछले 3-4 रोज़ में हो गई, जिसकी वजह से अब हमें तबसरा करने की ज़रूरत पड़ गई। और बहुत सी नई कंस्पिरेसी थेरीज़ और पुरानी कंस्पिरेसी थेरीज़ रिवाइव हो गई। तो आइए आज ज़रा देखते हैं कि ये कंस्पिरेसी थेरीज़ क्या हैं, क्या कौन से नए डेवलपमेंट्स हैं और अब आगे क्या होने जा रहा है। जो कि ये सवाल हर हफ्ते हम पूछते हैं, आगे क्या होने जा रहा है, और कुछ समझ नहीं आती क्या होने जा रहा है। तो आज फिर इस पर कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहली बात तो ये है कि हमज़ा शरीफ को बेल हो गई उसकी। अच्छा, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ये शरीफ ख़ानदान के बारे में, उनके ख़िलाफ़ ये एक्चुअली ये हमज़ा के ऊपर ज़्यादा है और शहबाज शरीफ के ऊपर इतना नहीं है। वो इंसिडेंटल है टू दिस, वो भी जेल में है। तो अगर हमज़ा की बेल हो गई है तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये कहा जा सकता है कुछ एश्योरेंस के साथ कि शायद शहबाज शरीफ साहब की बेल भी अगले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में हो जाए। अच्छा, अब कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं यार बेल तो नहीं हो सकती थी, अगर 17 महीने लगे नैब को चार्जेस फ्रेम करने में और 20 माह इनको जेल में रखा रहा, तो एवं तो नहीं अदालतें चुप थी, कोई रिलीफ नहीं दी। तो इसका ये मतलब है कि ये किसी ने इशारा किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने इशारा किया है कि अब चले इनको बाहर आने दें। तो इससे ये फिर बात शुरू हो गई कि क्या कोई डील हो गई है नून लीग के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। अच्छा, अब ये जो डील थियरी है इसमें और भी वज़न पड़ गया है। एक और डेवलपमेंट हुई है, कल ही हुई है इनफैक्ट, ये पिछले 3-4 दिन से चल रही है। वो है डस्का की इलेक्शन। अब डस्का की इलेक्शन के अंदर CEC ने फाइनली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दफ्तर से फाइनल फैसला आ गया। अच्छा, अब वो जो फाइनल फैसला आया है वो बहुत ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है और नून लीग के हक़ में, क्योंकि वहाँ ये सोचा जा रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो गवर्नमेंट की बात मान लेगा और 20 सीटों पे इलेक्शन फिर से रीपोलिंग करवाएगा, या जो पहले PMLN ने जो बात की थी कि जी 37 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ आपने रीपोलिंग करवाएं। और बाद में फिर PMLN ने अपना मौक़िफ़ बदल के कहा कि नहीं, इन्होंने तो हर जगह पे ही गड़बड़ की है, फायरिंग करके लोगों को भगाया और हमारा वोट को कम किया। तो ये सारी की सारी इस हल्के के अंदर ही, NA 75 के अंदर ही पूरी की पूरी फिर से इलेक्शन होनी चाहिए। तो अब फैसला जो आया है वो बिल्कुल PML नून के करंट मौक़िफ़ के हक़ में आया है, जिसका ये मतलब है कि PMLN की पूरी बात मान ली गई और गवर्नमेंट की पूरी बात रिजेक्ट कर दी गई। अब हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो इतना अग्रेसिव नहीं रहा, बड़ा टिमिड किस्म का ऑर्गन है। मगर इस दफ़ा तो बड़े दिलेरी के साथ जजमेंट आई है और लोग तालियां बजा रहे हैं, कमाल हो गया जी, आज़ादी हो गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा तकड़े आ गए राजा साहब, और इलेक्शन कमीशन तकड़ी हो गई, और इसके साथ हौसले बुलंद हो गए नून लीग के और PDM के। तो अब इसके साथ फिर लोग कहते हैं अरे यार ये पहली बार तो नहीं है, अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आगे भी बड़ी दलेरी के साथ खड़े होकर बात कही कि ये सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। वहाँ भी ये तवक्को थी कि शायद वहाँ भी कुछ सॉफ्ट अप्रोच ले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बात को बड़े गौर से देख रहा है और उनका टिल्ट जो थी वो यही थी
کہ ہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو ہے مگر کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ذرا جو بیلٹنگ ہے یہ کھل جائے، تھوڑی سی اوپن ہو جائے اور پتہ لگ جائے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. تو سی ای سی نے وہاں کھڑے ہو کے بڑی دلیری کے ساتھ، ان کے وکیل نے دلیری کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں بالکل نہیں، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور یہاں اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتی. تو سی ای سی کی طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کی انڈیپینڈنٹ قسم کا سٹانس آ رہا ہے. ادھر سے حمزہ کی بیل ہو گئی اور کل کو اگر شہباز شریف صاحب کی بھی بیل مہینے میں ہو جاتی ہے تو لوگ تو کہیں گے یار یہ کچھ مکمکا ہو گیا ہے، احمد نہیں یہ ہو رہا. اب آیا سی ای سی کی ججمنٹ جس کے اندر یہ جو انہوں نے کہا کہ جی NA-75 میں پھر سے ہوگی، وہ تو اپنی جگہ، مگر سی ای سی نے تو ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، اے سی، ایس ڈی پی او سب جو انوالو تھے سب کو دھر لیا، سسپینڈ کر دیا، اور ادھر سے کمشنر صاحب جو ہیں اور آر پی او صاحب ہیں ان کو طلب کر لیا ہے، اور پنجاب سیکرٹری اور آئی جی بی کو بھی طلب کر لیا اور کہا جی ایکسپلین کریں یہ آپ لوگ کیا کرتے رہے، یہ پریزائڈنگ افسروں کو ڈسپیئر کرتے رہے آپ ایسے کی تیسے تمہاری. اور تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی آج کل ایسی چیزیں سننے میں نہیں آتی تھیں، کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ یہ جو مسنگ پریزائڈنگ افسر ہیں ان کو تو اب ٹرائل ہو سکتی ہے، جو کہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے 3 سال کے لیے اگر یہ انہوں نے سویئر کر کے اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں وہ 11 گھنٹے کدھر گھومتے پھرتے رہے، کس کو ملتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ تو وہ کنسپریسی تھیوری جو ہے وہ تو زبردست اس کو ہوا مل گئی ہے. اچھا اب آگے چلیں، آگے یہ کہ جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں جن میں مریم نواز، بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی اور اب رانا ثناءاللہ صاحب بھی، ان کی طرف سے بڑے دلچسپ بیان آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس لیے انوالو نہیں رہی، وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، وہ انہوں نے مداخلت نہیں کی اور انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی، یہ تو آئی بی نے کیا ہے اور اشارہ ادھر کر دیا. اب ہمیں یاد ہے کہ ابھی 1 ماہ پہلے نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب اور ایون مریم بالکل اس کے مختلف بات کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور آج نواز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب وغیرہ یہ بالکل چپ ہے اس موضوع پہ، اور باقی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے انوالو نہیں تھی. اچھا اب کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے کوئی ڈیل کر لی ہے نون لیگ کے ساتھ یا پی ڈی ایم والوں کے ساتھ؟ یہ ساری باتیں تو اب سب بات کر رہے ہیں کہ یار کچھ ہو گیا ہے، ہوا بدل گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیل کر لی ہے. اب لوگوں کی سب کی نظریں یوسف رضا گیلانی صاحب کی الیکشن پہ جو کہ سینٹ کے لیے کھڑے ہیں اسلام آباد سے، اور کنسپریسی تھیوری والے کہتے ہیں کہ اگر یہ الیکٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پکی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑی، اور اگر نہیں کھڑی تو کوئی وجہ ہوگی، اور وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ادھر کوئی مکمکا ہو گیا. اور کیونکہ دیکھیے یہ جو گیلانی صاحب کی الیکشن ہے یہ بڑی سخت الیکشن ہے، یہ ایویں نہیں گیلانی صاحب جیت سکتے فرام حفیظ شیخ صاحب، تو اس کے تو 8-10 لوگ ادھر ادھر ہونے پڑیں گے. اب یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اگلے 2-3 دنوں میں جب کہ الیکشن ہوگی. اور اگر یہ گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں پھر تو یہ پکی بات ہوگی نا کہ بھائی کچھ ہو گیا ہے، رخ بدل گیا ہے، ہوا تبدیل ہو گئی ہے، خان صاحب، عمران خان صاحب کے دن جو ہیں وہ ختم ہونے کو آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے گیو اپ کر دیا ان کے اوپر وغیرہ. اچھا یہاں تک تو بات میں نے آپ کو بتا دی. اب آئیے آگے ذرا کچھ جو مسئلے کھڑے ہو گئے. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب 5 سال الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو بچا کے رکھا ہوا ہے فرام دا فارن فنڈنگ کیس، اور یہ تیسرے الیکشن کمشنر ہیں جو آئے ہیں اور ابھی تک فارن فنڈنگ کیس کے اندر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی مناسب قسم کی. ابھی بھی وہاں ڈیلیز ہو رہے ہیں اور خان صاحب کو سہولتیں مل رہی ہیں، اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے دیکھنے کے لیے وہ بھی ابھی کوئی ٹرانسپیرنٹلی کام نہیں کر رہی، اور الیکشن کمیشن بھی بڑے دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ چل رہا ہے. تو وہاں تو عمران خان صاحب کو بڑی پروٹیکشن مل رہی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی، اور یہ وہی الیکشن کمیشنر ہیں جنہوں نے ابھی یہ دستگاہ کے فیصلے کیے اور سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہو کے یہ کی بات. تو عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی بھی. آگے آئیے
پرویز رشید صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا اسی الیکشن کمیشن نے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ پرویز رشید صاحب نے اپنا بل نہیں دیا پنجاب ہاؤس کو. پرویز رشید صاحب نے کہا کہ میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں, انہوں نے مجھے بل بھیجا ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے دفتر نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, ایک دن دیتے ہیں دے دیں, نہیں تو جائیں چھٹی کرائیں. وہاں تو کوئی سہولت نہیں دی, وہ بھاگے گئے وہاں دینے کے لیے اپنے پیسے اور کلیئرنس لینے کے لیے, اور وہاں کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, سب ادھر ادھر ہو گئے. انہوں نے کہا جی وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں چلے جائیں چھٹی, آپ نہیں الیکشن لڑ سکتے. وہ ہائی کورٹ گئے, انہوں نے چھٹی کرا دی کہ نہیں کوئی نہیں. تو پرویز رشید صاحب فارغ ہو گئے, رائٹ ہینڈ مین آف نواز شریف. وہاں تو کوئی گنجائش نہیں دکھائی الیکشن کمیشن یا عدالتوں نے. اب آئیے حمزہ شریف کا کیس. لوگ بھول جاتے ہیں کہ حمزہ نے سپریم کورٹ کو پہلے اپروچ کیا تھا فار ریلیف, کیونکہ انہوں نے جب بیل کے لیے اپلائی کیا تھا لاہور ہائی کورٹ تو وہ ریفیوز ہو گئی تھی. تو یہ وہاں چلے گئے سپریم کورٹ میں. وہاں سپریم کورٹ نے انہوں نے واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا اور یہ کہا کہ آپ جائیے وہاں, یہاں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 17 ماہ میں کے بعد آپ کو انہوں نے انڈائٹ کیا ہے, چارج لگایا ہے, اور 20 مہینے آپ ہو گئے اور 17 مہینے کے بعد چارج شیٹ ہوئی ہے, تو آپ کا کیس بنتا ہے. آپ نے تو 2 سال تو ویسے ہی کاٹ لیے ہیں آلموسٹ جیل میں. تو اگر وہاں سے ریلیف نہ ملی پھر ہمارے پاس واپس آئیے گا. تو سپریم کورٹ نے ان کو راستہ دکھا دیا. تو اس وقت جب یہ ہوا تھا تو بہت سے لوگ ہم جیسے کہہ رہے تھے کہ اچھا اب تو ہائی کورٹ کو دینی پڑے گی ان کو بیل. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ میں تھے تو اس وقت نیب نے یہ چارج فریم کیا 17 مہینے کے بعد, 3 ماہ پہلے. تو سپریم کورٹ نے کہا نئے فیکٹرز ڈیولپ ہو گئے ہیں, جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو اس وقت ابھی چارج شیٹ نہیں ہوئی تھی, اب چارج شیٹ ہو گئی, اب آپ جا کے تو لاہور ہائی کورٹ سے بیل لے سکتے ہیں. تو اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو اشارہ ہو گیا ہے کہ بیل ہو جائے گی. تو یہاں بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا فیور الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اب آپ سوچئے کہ جب نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا تھا, اور خصوصاً ان کے 2 اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز کو, آرمی چیف کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, تو لوگوں نے کہا یار یہ تو فارغ ہو گئے, یہ تو اب یہاں پہنچ گئے ہیں کہ نام لینے شروع کر دیے ہیں, ان کو تو معاف نہیں کیا جائے گا, ان کی تو چھٹی ہو جائے گی. ان کی اسٹریٹجی ہی غلط ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے ناراض کرنے کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا نا, تو وہ تو اب نہیں چھوڑیں گے ان کو. ہم جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیے گا یہ سخت باتوں کے ساتھ شاید کچھ دوسرا قسم کا اثر ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سندھی بلوچ یا پشتون لیڈر, چھوٹا سا لیڈر کوئی بات نہیں کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو گڑھ ہے پنجاب, وہاں سے بات آ رہی ہے, پنجابی لیڈر کر رہا ہے. اور یہ عام پنجابی لیڈر نہیں ہے, یہ ایک پاپولر پنجابی لیڈر ہے. اور اس کی بات پہ کو بھولا نہیں جا سکتا, اس کو شرگ اوے نہیں کیا جا سکتا, نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کا ضرور اپوزٹ افیکٹ ہوگا. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اینگری ناراض ہو جائے گی اور اسکرو ٹرن کر دے گی. اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی, کیونکہ وہ نہیں چاہے گی 2 چیزیں. ایک وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو, ملٹری بدنام ہو. دوسرا وہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بدنامی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے, اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پریشر آئے گا لیڈرز کے اوپر کہ یار کو مسئلہ حل کرو, آپ بھی خراب ہو رہے ہیں, ہم بھی سارے خراب ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی سلامیت کے لیے اچھا نہیں ہے, تو اس چیز کو ذرا روکو. تو میرا یہ موقف تھا کہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کرے گی, کیونکہ نواز شریف نے پنجابی لیڈر نے یہ الزام لگا دیا جو آج تک کبھی ہوا نہیں تھا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے, کیونکہ اس میں بہت سے سوال کھڑے ہو گئے نا, ہوئی بھی ہے اور نہیں بھی ہوئی, الیکشن کمیشن نے سہولت دی بھی ہے نہیں بھی دی, عدالتوں نے نرم رویہ اختیار بھی کیا اور نہیں بھی کیا, اور نون لیگ جو ہے وہ سخت بات بھی کر رہی ہے اور نہیں بھی کر رہی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی موقع, تو خیر بہت اسٹرانگ لفظ, اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, وہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہو دیکھیے یہ آپ ملک کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے, ہماری لیڈرشپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے, آپ مہربانی کر کے اس انسٹیٹیوشن کو اٹیک نہ کریں, اور خصوصاً جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو اٹیک نہ کریں. اس کے ساتھ تو سارے اڑ جائیں گے. اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ دکھ بھی ہیں, اور ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں ایز فار ایز عمران خان از کنسرن اور پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, پھر آپ سمجھیں اور عمران خان سمجھے,
ہمیں آپ ایکویژن میں سے نکال دیں, ہمیں نہ اٹیک کریں, ہم ان کے ساتھ جس طریقے سے پہلے تھے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا یہ سب چیزیں ہونے سے پہلے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم تو عوام کے ساتھ ہیں, ہم تو نیشنل آرگن ہے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں نون لیگ کو کہ ہم نیوٹرل ہیں, جو کہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں. کچھ لوگوں کا اشارہ تو نہیں, یہ سب کے لیے ہے, یہ اتنا ہی پیغام عمران خان کے لیے ہے جتنا یہ نون لیگ کے لیے. تو اب یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ بات یہاں آ کے رکی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور خصوصاً آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو مت اٹیک کریں اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے یا جو پالیسیز ہیں ہماری اس کی وجہ سے ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچے. آفٹر آل اٹس اے نیشنل سیکیورٹی اثاثہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو اسی طریقے سے ہوئی ہے. اب آپ آگے آئیے, اب رہ گیا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں آج کل پرسوں فیصلہ آنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ جی کوشش کریں کہ یہ آج کل میں جلدی فیصلہ 28 تاریخ سے پہلے آ جائے, یہ جو فیصلہ ہے اوپن بیلٹنگ کا یا سیکرٹ بیلٹنگ کا, تاکہ ہم نے 2-3 تاریخ کو ہم نے اپنی الیکشن کرانی ہے سینٹ کی, تو ہمارے لیے سارا ہمیں بہت سے انتظام کرنے ہیں, یہ سارے مسئلے اس سے پہلے حل ہو جائے, تو آپ جلدی سے فیصلہ کر دیں. سپریم کورٹ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, ہمیں احساس ہے, ہم آپ کو جلدی فیصلہ دے دیتے ہیں. اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گا یہ میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ عدالتوں کے ساتھ مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. مگر ادھر جو ہے سوال میرے ذہن میں بہت سے کھڑے ہو گئے, جو کہ آپ کے ذہن میں بھی ہو گئے. کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا, مطلب کہ اوپن بیلٹنگ ہو, اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو اصلی اسٹریٹجی ہے کہ سینٹ کے کو کیپچر کرنا اور پی ٹی آئی کو بلاک کرنا, وہ مشکل ہو جائے گا نا ان کے لیے. پھر تو لوگ ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے ضمیر ہو یا پیسہ, مگر ادھر ادھر ہونا مشکل ہو جائے گا نا اگر ایسا فیصلہ آتا ہے. تو پھر کیا ہوگا یہ ساری پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے جس میں سینٹ الیکشنز بڑے کرٹیکل ہیں. اگر عمران خان یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی دور ہو رہی ہے اور یہ بڑے دلیر ہو رہے ہیں, چلو مریم کو تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, ان کی ڈیل کو تو تھوڑا سا خراب کریں نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مریم کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے, پھر وہ بیلیں لیتی پھرے گی, کوئی نہ کوئی چیز بنا کے, وہ مرغی چوری کی گائے چوری کر کے اندر, تو اس کے ساتھ پھر دراڑ پڑ جائے گی. یہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے سینٹ الیکشن کے بعد. تو کیا لانگ مارچ میں تو اس کا تو مقصد یہی تھا نا کہ اس کو عمران خان کی چھٹی کرانی ہے, اس کو دھکا دے کے فارغ کرنا. تو کیا اگر اس وقت جیسے عمران خان کی لانگ مارچ نواز شریف کو نہیں نکال سکی تھی, اگر ان کی لانگ مارچ عمران خان ڈٹ جاتا, کہتا کر لو جو کرنا, میں نہیں جا رہا, بیٹھ جاؤ جا کے, کیا کریں گے یہ؟ پھر یہ کہتے ہیں ہم نے ریزگنیشنز دینے ہیں نیشنل اسمبلی سے, پروونشل اسمبلی سے. مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پی 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 یہ نہیں چاہتی. پی 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 کہتی ہے نہیں, ہم نے ریزائن نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں یہ سلسلہ چلے, ہم تو سندھ کی گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتے, اور نئے الیکشن کے ساتھ ہمیں کیا ملے گا, وہی سندھ کی گورنمنٹ واپس مل جائے گی, اور تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو وہاں نون لیگ اور مولانا ایک طرف ہے اور پیپلز پارٹی دوسری طرف ہے. تو کیا یہ ریزائن کریں گے؟ اور اگر پی 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 نہیں مانتی اور وہ نہیں ریزائن کرتی, تو کیا مولانا اور نواز شریف صاحب خود فیصلہ کریں گے ہم نے ریزائن کرنا ہے؟ تو پھر یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ اچھا یہ ریزائن کرتے ہیں تو وہ کہیں گے حکومت والے کہ ہم الیکشن کرا لیتے ہیں, بائی الیکشن کرا لیتے ہیں, ٹھیک ہے 150 سیٹ ہے ادھر ادھر ملا کے. مگر پیپلز پارٹی تو بھرپور حصہ لے گی. ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ 1985 میں محترمہ نے بڑی غلطی کی تھی, الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. تو اگر ایسی بات ہوتی ہے تو نون لیگ کے بہت سے لوگ, اگر نون لیگ الیکشن نہیں لڑتی اور بوائیکاٹ کرتی ہے بائی الیکشنز, تو بہت سے لوگ جو ہے وہ یا پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے جو اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, یا وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے, اور وہ یہ پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹی بن جائے گی. نون لیگ 2 سال 2.5 سال اور چلے گی, اور سوری پی ٹی آئی, اور نون لیگ جو ہے ان کا جو بیس ہے پنجاب کے اندر وہ اور بھی خراب ہو جائے گا, کیونکہ بہت سے اچھے لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے, وہ اٹھا کر کے وہ لے لیں گے, اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بیس مل جائے گا. تو اور آخری کہ اگر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل کے کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی چھٹی بھی کرا دیتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ بھی, تو پھر آپس میں یہ بیٹھنا پڑے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ فوری طور پہ الیکشن کرائیں, زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں ایک انٹرم گورنمنٹ بنا لیتے ہیں جو اگلے 2 سال کاٹ لے,
اور وہ کہتے ہیں کہ بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیں اور آپ چاہتے ہیں مریم یا آپ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ پنجاب میں لے آئیں اس کو, آپ پنجاب کنٹرول کریں, میں سینٹر کنٹرول کرتا ہوں. اور میاں صاحب کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں ابھی الیکشن کرائیں. تو یہ پھر اگلے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں مگر ابھی بھی بہت سے سوال کھڑے ہیں. اور بات تو حقیقت تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اظہار اس بات کا کر رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے, مگر اصلی حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں نہ نواز شریف صاحب پسند ہے نہ زرداری صاحب پسند ہے. مجبوری اور بات ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پی 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 اور پی ایم ایل این ایک ہی صفحے میں نہ آئیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور اپنے اپنے جو حق ہے وہ کیسے چھیننے ہیں عمران خان صاحب سے اور اسٹیبلشمنٹ سے. تو یہ سارے ایشوز ابھی تک چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نا فوگ ہے بہت سارا. فوگ تو ہے اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ توقع کرنا کہ اگلے 1 مہینے میں 2 مہینے میں پوڑی شوڑی ہو جائے گی, خوشی کی پارٹی ہو جائے گی, وہ پارٹی مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. تھینک یو.